बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आज की वीडियो में हम तर्जुमा कर रहे हैं पारा नंबर 3, तर्जुमा मौलाना अशरफ अली थानवी। ये थर्ड पारे का तर्जुमा आज हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हज़रात मुरसलीन ऐसे हैं कि हमने उनमें से बाज़ों को बाज़ों पर फ़ोक़ियत बख्शी है। मसलन बाज़े उनमें वो हैं जो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए हैं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम, और बाज़ों को उनमें से बहुत से दर्जों पर सरफराज किया। और हमने हज़रत ईसा बिन मरियम को खुले खुले दलाइल अता फ़रमाए और हमने उनकी तायीद रूहुल कुद्स यानी जिब्राईल से फ़रमाई। और अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो उम्मत के जो लोग उनके बाद हुए बाहम कत्लो कताल ना करते, बात उसके कि उनके पास अम्र हक़ के दलाइल पहुँच चुके थे, लेकिन वो लोग बाहम दीन में मुख्तलिफ हुए। सो उनमें कोई तो ईमान लाया और कोई काफिर रहा और नौबत कत्लो कताल की पहुँची। और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो वो लोग बाहम कत्लो कताल ना करते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहते हैं करते हैं। ए ईमान वालों, खर्च करो उन चीज़ों से जो हमने तुमको दी हैं, क़िबल इसके कि वो दिन क़यामत का आ जावे जिसमें ना तो खरीदो फ़रोख्त होगी और ना दोस्ती होगी और ना बिला इज़्न इलाही कोई सिफारिश होगी, और काफिर लोग ही जुल्म करते हैं। तो तुम ऐसे मत बनो। अल्लाह ताला ऐसा है कि उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। ज़िंदा है, संभालने वाला है तमाम आलम का, ना उसको ऊँग दबा सकती है ना नींद। उसी की ममलूक हैं सब, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है। ऐसा कौन शख्स है जो उसके पास किसी की सिफारिश कर सके, बदिन इसकी इजाज़त के वो जानता है कि उनके तमाम हाजिर व गायब हालात को, और वो मौजूदात उसके मालूमात में से किसी चीज़ को अपने अहाता इल्मी में नहीं ला सकते, मगर जिस कदर इल्म देना वही है। उसकी कुर्सी ने सब आसमान और ज़मीन को अपने अंदर ले रखा है, और अल्लाह को इन दोनों की हिफाजत कुछ गरा नहीं गुज़रती, और वो आली शान अजीम शान है। दीन में ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि हिदायत यकीनन गुमराही से मुमताज़ हो चुकी है। सो जो शख्स शैतान से बदइत्काद हो और अल्लाह ताला के साथ खुश एतकाद हो, यानी इस्लाम कबूल कर ले, तो उसने बड़ा मजबूत हल्का थाम लिया जिसको किसी तरह शिकस्तगी नहीं हो सकती। और अल्लाह खूब सुनने वाले हैं और खूब जानने वाले हैं। अल्लाह ताला साथी हैं उन लोगों का जो ईमान लाए, उनको कुफ्र की तारीकियों से निकाल कर या बचा कर नूर इस्लाम की तरफ लाता है। और जो लोग काफिर हैं उनके साथी शयातीन हैं, वो उनको नूर इस्लाम से निकाल कर या बचा कर कुफ्र की तारीकियों में ले जाते हैं। ऐसे लोग दोज़ख में रहने वाले हैं और ये लोग उसमें हमेशा हमेशा को रहेंगे। ए मुखातिब, तुझको उस शख्स का किस्सा तहकीक नहीं हुआ, यानी नमरूद का, जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुबाहिसा किया था अपने परवरदिगार के वजूद के बारे में, इस वजह से कि खुदाए ताला ने उसको सल्तनत दी थी। जब इब्राहीम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार ऐसा है कि वो जलाता और मारता है, कहने लगा कि मैं भी जलाता हूँ और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आफ्ताब को रोज़ के रोज़ मशरिक़ से निकालता है, तू एक ही दिन मगरिब से निकाल दे। इस पर मुतहय्यर रह गया वो काफिर और कुछ जवाब न बन पाया। और अल्लाह ताला की आदत है कि ऐसे बेजा राह पर चलने वालों को हिदायत नहीं फरमाते। या तुमको इस तरह का किस्सा भी मालूम है, जैसे एक शख्स था कि एक बस्ती पर ऐसी हालत में उसका गुज़र हुआ कि उसके मकानात अपनी छतों पर गिर गए थे। कहने लगे कि अल्लाह ताला इस बस्ती के मुर्दों को उसके मरे पीछे किस कैफियत से ज़िंदा करेंगे। सो अल्लाह ताला ने उस शख्स को 100 बरस तक मुर्दा रखा, फिर उसको ज़िंदा कर उठाया और फिर पूछा
کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو 100 برس رہا ہے۔ تو اپنے کھانے کی چیز اور پینے کی چیز کو دیکھ لے کہ نہیں سڑی گلی، اور دوسرے اپنے گدھے کی طرف نظر کر، اور تاکہ ہم تجھ کو ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دیں، اور اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم ان کو کس طرح ترکیب دیے دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص کو واضح ہو گئی تو کہہ اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا، کیا تم یقین نہیں لائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جاوے۔ ہوا کہ اچھا، تو تم 4 پرندے لو، پھر ان کو پال کر اپنے لیے ہلا لو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں کا ایک ایک حصہ رکھ دو، پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس سب دوڑے دوڑے چلے آویں گے۔ اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت عند اللہ ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت جس سے فرض کرو 7 بالیں جمیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ افزونی خدا جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتاؤ اس کی آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ نداری کے وقت مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا 1000 درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد آزار پہنچایا جاوے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم ہے۔ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو، جس طرح وہ شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر، سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جاوے سو اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو جنت کا رستہ نہ بتلائیں گے۔ اور ان لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے، اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو اس عمل شاق کا خوگر بنا کر ان میں پختگی پیدا کریں۔ مثل حالت ایک باغ کی ہے جو کسی ٹیلے پر ہو کہ اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ دونا چگنا پھل لایا ہو، اور اگر ایسے زور کا مینہ نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی اس کو کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں، اس شخص کے یہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے مناسب میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں کمانے کی قوت نہیں، سو اس باغ پر ایک بگولا آوے جس میں آگ کا مادہ ہو، پھر وہ باغ جل جاوے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو۔ اے ایمان والو، نیک کام میں خرچ کیا کرو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اور ردی نکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے۔ اور یقین کر رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہیں۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، دین کا فہم جس کو چاہیں ہیں دے دیتے ہیں۔
اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو دین کا فہم مل جاوے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی جو عقل صحیح رکھتے ہیں۔ اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو، سو حق تعالیٰ کو یقیناً سب کی اطلاع ہے، اور بیجا کام کرنے والوں کا کوئی ہمراہی اور حمایتی نہ ہوگا۔ اگر تم ظاہر کر کے 2 صدقوں کو دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کا اخفا کرو اور فقیروں کو دے دو تو یہ اخفا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ ان کافروں کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ کے ذمہ فرض واجب نہیں، لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت پر لے آوے۔ اور اے مسلمانوں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، اور تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے، پر جس رضا جوئی ذات پاک حق تعالیٰ کے، اور جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب یعنی اس کا ثواب پورا پورا تم کو مل جاوے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہیں کی جاوے گی۔ صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے، اور نہ واقف ان کو تونگر خیال کرتا ہے ان کے سوال کے بچنے کے سبب سے۔ البتہ تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو کہ فکر کو فاقے سے چہرے پر اثر ضرور آ جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں یعنی بلا تخصیص اوقات، پوشیدہ اور آشکار یعنی بلا تخصیص حالات، سو ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا اپنے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے، مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبتی بنا دے لپٹ کر، یعنی حیران و مدہوش۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بے تو مثل ہے سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کر دیا۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا، اور باطنی معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا۔ اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جاویں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور بالخصوص نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، اور آخرت میں ان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی تم پر جہاد ہوگا، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی ظلم کرنے پاؤ گے، نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا، اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، اور یہ بات کو معافی کر دو، اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو اس کے ثواب کی خبر ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا بدلہ پورا پورا ملے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک میعاد معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور یہ ضرور ہے کہ تمہارے آپس میں جو کوئی لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھلا دیا۔ اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے،
اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمہ وہ حق واجب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور اس میں سے ذرا برابر بتلانے میں کمی نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمہ حق واجب تھا وہ اگر خفیف العقل ہو یا ضعیف البدن ہو یا خود لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک طور پر لکھا دے، اور 2 شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ بھی کر لیا کرو۔ پھر اگر وہ 2 گواہ مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لی جائیں، ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جاوے تو ان میں سے دوسری کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب گواہ بننے کے لیے بلایا جایا کریں، اور تم اس دین کے بار بار لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ تم معاملے کے متعلق کسی شبے میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سودا دست بدست ہو جس کو ہم باہم لیتے دیتے ہوں تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام نہیں، اور اتنا اس میں بھی ضرور کر لیا کرو کہ خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو، اور کسی کاتب کو تکلیف نہ دی جاوے اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور خدا سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو تعلیم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور اگر تم کہیں سفر میں ہو اور وہاں کوئی کاتب نہ پاؤ، سو رہن رکھنے کی چیزیں ہیں جو قبضے میں دے دی جائیں، اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو تو جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے یعنی مدیون، اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا پورا ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور شہادت کا اخفا مت کرو، اور جو شخص اس کا اخفا کرے گا اس کا قلب گناہ گار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے سب کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے، بجز کفر و شرک کے جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے، اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اعتقاد رکھتے ہیں رسول اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ، کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں، اور اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، اس کا ثواب بھی اسی کو ملے گا جو ارادے سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ کرے۔ اے ہمارے رب، ہم پر داروگیر نہ فرمائیے، اور اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسا بار دنیا یا آخرت کا نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہار نہ ہو، اور درگزر کیجیے ہم سے اور بخش دیجیے ہم کو اور رحم کیجیے ہم پر۔ آپ ہمارے کارساز ہیں اور کارساز طرفدار ہوتا ہے، سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجیے۔ سورہ آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں، اور وہ زندہ جاوید ہیں، سب چیزوں کو سنبھالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ، اس کیفیت
سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں، اور اسی طرح بھیجا تھا توریت اور انجیل کو اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزات۔ بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، ان کے لیے سزائیں سخت ہیں، اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والے ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں۔ وہ ایسی ذات پاک ہے کہ تمہاری شکل بناتا ہے ارحام میں جس طرح چاہتا ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے، وہ غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں، اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں اس کتاب کا، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ مراد ہیں۔ سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ مراد ہیں دین میں، شورش ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کے غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے، حالانکہ ان کا صحیح مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم دین میں پختہ کار اور فہیم ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر اجمالاً یقین رکھتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے۔ بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو میدان حشر میں جمع کرنے والے ہیں، اس دن میں جس میں ذرا شک نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خلاف کرتے نہیں وعدہ کو۔ بالیقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے، ان کے مال و دولت نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی، اور ایسے لوگ جہنم کا سوختہ ہوں گے جیسا معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے کافر لوگوں کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر دار و گیر فرمائی ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ آپ ان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ ان قریب تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے مغلوب کیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جاؤ گے۔ وہ جہنم ہے برا ٹھکانہ، بے شک تمہارے لیے برا نمونہ ہے۔ دو گروہوں کے واقعے میں جو کہ باہم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے، ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے تھے یعنی مسلمان، اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے۔ یہ کافر اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ ہیں آنکھوں دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں۔ سو بلا شک اس میں بڑی عبرت ہے دانش بینش والے لوگوں کو۔ خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلاً عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے، سونے اور چاندی کے نمبر یعنی نشان لگے ہوئے، گھوڑے ہوئے یا دوسرے مواشی ہوئے، اور زراعت ہوئی، لیکن یہ سب استعمال چیزیں ہیں نیوی زندگانی کی، اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جو بترجہ بہتر ہو ان چیزوں سے۔ سنو، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے ایسے باغ ہیں جن کے پائین ہیں، نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو صاف ستھری کی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے بھالتے ہیں بندوں کو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے، اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، اور اللہ کے سامنے فروتنی کرنے والے ہیں، اور مال خرچ کرنے والے ہیں، اور
آخر شب میں اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ بجز اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا کہ اسلام کو باطل کہا تو ایسی حالت کے بعد ان کو دلیل پہنچ چکی تھی محض ایک دوسرے سے بڑھنے کے سبب سے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالیں تو آپ فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو تھے وہ بھی، اور کہیے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ لوگ اسلام لے آویں تو وہ لوگ بھی راہ پر آ جائیں گے، اور اگر وہ لوگ روگردانی رکھیں تو آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ اور سمجھ لیں گے بندوں کو۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں وہ ایسے شخصوں کو جو افعال و اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجئے ایک سزائے دردناک کی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور سزا کے وقت ان کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ اے محمد، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب تورات کا ایک کافی حصہ دیا گیا، اور اسی کتاب اللہ کی طرف سے اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں بے رخی کرتے ہوئے، اور یہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے، سو ان کا کیا برا حال ہوگا جبکہ ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس کے آنے میں ذرا شبہ نہیں، اور اس تاریخ میں پورا بدلہ مل جاوے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا۔ ان شخصوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد، آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے کہ اے اللہ مالک تمام ملک کے، آپ ملک جس کو چاہے دے دیتے ہیں اور جس سے چاہے ملک لے لیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہے غالب کر دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہے پست کر دیتے ہیں، آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور بعض فصلوں میں دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں جیسے بیضہ سے بچہ، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں جیسے پرند سے بیضہ، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شک رزق عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو ظاہراً یا باطناً دوست نہ بناویں، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے، اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنا معافی و ضمیر یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔ جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، اور خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے بندوں پر۔ اور آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو
تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑی عنایت فرمانے والے ہیں۔ اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ پھر اس پر بھی اگر وہ لوگ اعتراض کریں تو سن لو رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے حضرت آدم کو اور حضرت نوح کو اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بعضوں کو اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو تمام جہان پر۔ بعضیں ان میں بعضوں کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ جبکہ عمران کی بی بی نے حالت حمل میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے کہ وہ آزاد رکھا جاوے گا، سو آپ مجھ سے بعد ولادت قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ پھر جب لڑکی جنی حسرت سے کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو وہ حمل لڑکی جنی، حالانکہ خدا تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس کو جو انہوں نے جنی، اور وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور اس کو، اس کی اولاد کو اگر کبھی اولاد ہو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ بس ان مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بوجہ احسن قبول فرما لیا اور عمدہ طور پر ان کی نشو و نما دیا، اور حضرت زکریا کو ان کا سرپرست بنایا۔ سو جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عمدہ مکان میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس موقع پر دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب، عنایت کیجئے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ پس پکار کے کہا ان سے فرشتوں نے، اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور مقتدا ہوں گے، اور اپنے نفس کو لذت سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور نبی بھی ہوں گے اور اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرا لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا اور میری بیوی بھی بچہ جننے کے قابل نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی حالت میں لڑکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز اشارے کے، اور اپنے رب کو دل سے بکثرت یاد کیجئے اور زبان سے بھی تسبیح و تقدیس کیجئے، اور دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی کہ اس کی قدرت رہے گی اور وہ وقت قابل ذکر ہے۔ جبکہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بلا شک تم کو اللہ نے منتخب یعنی مقبول فرمایا اور پاک بنایا ہے، اور تمام جہان کی بیبیوں کے مقابلے میں تم کو منتخب فرمایا ہے۔ اے مریم، اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی، اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ قصے من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں، ہم ان کی وحی بھیجتے ہیں آپ کے پاس اور ان لوگوں کے پاس، آپ نہ تو اس وقت موجود تھے جبکہ وہ قرعہ کے طور پر اپنے اپنے کلموں کو پانی میں ڈالتے تھے کہ ان سب میں کون شخص حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جبکہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم علیہ السلام، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی جو من جانب اللہ ہوگا، اور اس کا نام و لقب مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ بآبرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، من جملہ مقربین کے ہوں گے، اور آدمیوں سے کلام کریں گے، اور گہوارے میں اور بڑی عمر میں اور شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام بولیں، اے میرے پروردگار، کس طرح ہوگا؟
میرا بچہ، حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے ہی بلا مرد کے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم فرما دیں گے آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں، اور بالخصوص توریت اور انجیل اور ان کی تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے پیغمبر بنا کر، کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ جاندار پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادے زاد اندھے کو اور برس جزام کے بیمار کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے، اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو رکھ آتے ہو۔ بلا شبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے، اگر تم ایمان لانا چاہو، اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی، یعنی تورات کی، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعضی ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں، حاصل یہ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا نہ مانو۔ بے شک اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، سو تم لوگ اس کی عبادت کرو، بس یہ ہے راہ راست۔ سو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو میرے مددگار ہو جاویں اللہ کے واسطے؟ حوارین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ اس پہ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ان چیزوں یعنی احکام پر جو آپ نے نازل فرمائی، اور پیروی اختیار کی ہم نے ان رسول کی، سو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں، روزے قیامت تک پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ تفصیل فیصلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے، سو ان کو سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان لوگوں کا کوئی حامی و طرفدار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے، سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نیک کاموں کے ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ظلم کرنے والوں سے۔ یہ ہم تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں جو کہ آپ من جملہ دلائل لی نبوت کے ہیں اور من جملہ حکمت آمیز مضامین کے ہیں۔ بے شک حالت عجیبہ حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالت عجیبہ حضرت آدم کے ہے۔ ان کے قالب کو مٹی سے بنایا، پھر ان کو حکم دیا کہ جاندار ہو، پس وہ جاندار ہو گئے۔ یہ امر واقعی آپ کے پروردگار کی طرف سے بتلایا گیا ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ پس جو شخص آپ سے عیسیٰ کے باب میں اب بھی حجت کرے، آپ کے پاس علم قطعی آئے پیچھے، تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ، ہم اور تم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور خود اپنے تنوں کو اور تمہارے تنوں کو، پھر ہم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اس طور پر کہ اللہ کی لعنت بھیجیں اس پر جو اس بحث میں ناحق پر ہو۔ بے شک یہ جو کچھ مذکور
ہوا وہی ہے سچی بات، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ کے، اور بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غالب قلب والے، حکمت والے ہیں۔ پھر بھی اگر سرتابی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد والوں کو۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر ہے، یہ کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب نہ قرار دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر اگر وہ لوگ حق سے اعراض کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کو گوارو کہ ہم تو ماننے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے زمانے کے بہت بعد؟ کیا پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی، سو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً واقفیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن البتہ طریق مستقیم والے یعنی صاحب اسلام تھے، اور مشرکین میں سے بھی تھے۔ بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ایمان والے اور اللہ تعالیٰ حامی ہیں، ایمان والوں کے دل سے چاہتے ہیں بعض لوگ اہل کتاب میں سے۔ اس امر کو کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دیں، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو، اور اس کی اطلاع نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ حالانکہ اقرار کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں مخلوط کرتے ہو واقعی مضمون یعنی نبوت محمدیہ کو غیر واقعی سے، اور چھپاتے ہو واقعی بات کو؟ حالانکہ تم جانتے ہو، اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے کہا کہ ایمان لے آؤ اور اس پر جو نازل کیا گیا ہے مسلمانوں پر یعنی قرآن پر شروع دن میں، اور پھر انکار کر بیٹھو آخر دن میں، یعنی شام کو عجب کیا وہ پھر جاویں، اور صدق کے دل سے کسی کے روبرو اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔ اے محمد، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً ہدایت اللہ کی ہے۔ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی، یا وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں تمہارے رب کے نزدیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضے میں ہے، وہ اس کو جسے چاہے عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں، خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت و فضل کے ساتھ جس کو چاہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسے ہیں کہ اے مخاطب، اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو تو وہ مانگنے کے ساتھ ہی اس کو تمہارے پاس لا رکھے، اور ان میں سے بعض وہ شخص ہیں کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو۔ یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال کے بارے میں کسی طرح کا الزام نہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور دل میں وہ بھی جانتے ہیں کہ خائن پر الزام کیوں نہ ہوگا۔ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں ایسے متقیوں کو۔ یقیناً جو لوگ معاوضہ حقیر لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو اللہ سے انہوں نے کیا ہے، اور بمقابلہ اپنی قسموں کے، ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں وہاں کی نعمت کا نہ ملے گا، نہ خدا تعالیٰ ان سے لطف کا کلام فرمائیں گے، اور نہ ان کی طرف نظر محبت سے دیکھیں گے قیامت کے روز، نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بے شک ان میں سے بعضے ایسے ہیں کہ کچھ کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں، تاکہ تم لوگ اس ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جز سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جز نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا مطلب خدا کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ کسی طرح خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں،
اور جانتے ہیں کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرماویں۔ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگیں کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر، لیکن کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، بوجہ اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور بوجہ اس کے کہ پڑھتے ہو، اور نہ یہ بات بتلاوے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے لو۔ کیا وہ تم کو کفر کی بات بتلا دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آوے جو مصدق ہو اس کا جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرفداری بھی کرنا۔ فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ وہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا تو گواہ رہنا اور میں اس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سو جو شخص روگردانی کرے گا بعد اس کے، تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں۔ کیا پھر دین خداوندی کے سوا اور کسی طریقے کو چاہتے ہیں؟ حالانکہ حق تعالیٰ کے سامنے سب صرف کندہ ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور بے اختیاری سے، اور سب خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا، اور اس پر جو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا، اور ان کے پروردگار کی طرف سے اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ ہی کے متی ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد اپنے ایمان لانے کے، اور بعد اس اقرار کے کہ رسول سچے ہیں، اور بعد اس کے کہ ان کے وہ واضح دلائل پہنچ چکے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور فرشتوں کی بھی اور آدمیوں کی بھی، سب کی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گا اور نہ ان کو مہلت ہی دی جاوے گی۔ ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اپنے آپ کو سنواریں، بے شک خدا تعالیٰ بخش دینے والے رحمت کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں، ان کی توبہ ہرگز مقبول نہ ہوگی، اور ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفر ہی میں، سو ان میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی نہ لیا جاوے گا، اگرچہ وہ معاوضے میں اس کو دینا بھی چاہے۔ ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی اور ان کا کوئی حامی بھی نہ ہوگا۔ یہ ہمارا پارہ نمبر 3 تیسرا پارہ مکمل ہوا ترجمے کے ساتھ، اور ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔